बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स का जो कमीशन सीनियर तरीन जज काजी फ़ायज़ ईसा और 2 हाई कोर्ट के जजेस के पर मुश्तमिल बनाया गया था, उस कमीशन ने आज अपने काम का आगाज़ कर दिया है। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज इब्तदाई दिन जो कि हेड कर रहे हैं इस कमीशन को, वाज़े तौर पर यह बता दिया है कि कमीशन किसी को सज़ा देने की का हक़ नहीं रखता, ताहम उनकी जो अहमियत है, उसकी जो शवायद हैं, उन पर तहकीक करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में इस कमीशन की सूरत हाल क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट उस समात को सुनती है, उस दरख्वास्त को सुनती है या नहीं सुनती, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन इसके साथ साथ G20 के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल जो दौरा है बिलावल भुट्टो जरदारी का, जम्मू कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कानून साज असम्बली है वहाँ का, और G20 के हवाले से जो श्रीनगर में मीटिंग करवा के भारत के जो अज़ाइम थे वो भारत को क्या हासिल हो गए, ऐसा नज़र नहीं आता। सऊदी अरब, तुर्की, ओमान समेत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने G20 की श्रीनगर मीटिंग में शिरकत से कि अभी तक तस्दीक नहीं की है। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ के इंटरव्यू पर एक और तरदीदी ट्वीट किया है, उसकी तफसील क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो लीक्स कमीशन, आज की सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरख्वास्त और आने वाले दिन में जो शाराए दस्तूर पर अदालत में और पार्लिमान के दरमियान जो गुज़िश्ता कई दिनों से हमें एक खिंचाव की सूरत हाल नज़र आती है, क्या सूरत हाल बनेगी कल। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ऑडियो लीक्स से। तो मेरा ख्याल है हुकूमत से इब्तदा करें कि उन्होंने क्यों कमीशन को तश्कील दिया। राना साहब, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से मशवरा किए बगैर एक कमीशन अनाउंस कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज़ की प्रोगेटिव देता है कि हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर जो अहमियत रखती हो उसके ऊपर कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि ये एक आइनी और कानूनी कमीशन है, इसकी गुंजाइश है, फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। पहले तो ये। दूसरा ये कि देखें, बहुत अरसे से ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है ये मार्केट में घूम रहा है। ऑडियो लीक्स आती थी, कोई कहता था ये जाली हैं, कोई कहता था कि ये टोटे जोड़े गए हैं, कोई कहता था कि ये कहाँ से आई हैं, कैसे आई, ये सारे मामलात। और उम्मीद ये थी कि जिस अदारे से रिलेटेड कभी कोई ऑडियो लीक आई है, बेहतर ना होता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखते कि जी चीफ जस्टिस साहब इसकी तहकीकात करवा लें, बजाय इसके कि खुद नॉमिनेट करना। एक अदम एतमाद है हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर, उसके चीफ जस्टिस पर। नहीं देखें, वो तो है ही, आपको वो तो नज़र आ ही रहा है, वो तो एक अलहदा पहलू है, वो आपने छेड़ लिया, लेकिन वो तो है ही। उसके ऊपर जो है वो तो अब तकरीरें भी हो चुकी हैं, अब एक सारा मामला वो चल रहा है। मतलब आप एक स्टैंड ले रहे हैं उस पोजीशन पे? बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि ये असूली तौर पे ये खुद इस चीज़ का नोटिस ले लिया जाना चाहिए था, और इस चीज़ का जिक्र तस्करा हुकूमत ने भी किया कि हम उम्मीद करते हैं। कमीशन पे आज जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा, उस पर आपसे आगे राय लेता हूँ। हुमायूं साहब, आपकी जमात ने जाके उसे चैलेंज कर दिया। ऑडियो लीक्स अदालत के साबिक लोगों के मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसे चैलेंज करना, ऐसा नहीं लगता बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अदालत का मामला था, जजेस थे, हुकूमत थी, लड़ाई उनकी थी, आपका बनता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये हो जाती है कि एक उसूल होता है। उसूल ये है कि सबसे पहले तो जो सवालात उठाए गए थे उनमें सबसे पहला सवाल तो होना ये चाहिए था कि ऑडियो बनाया क्यों जाता है। सही, मतलब उसके पीछे लॉ क्या है कि जो आप ऑडियो बना सकते हैं सही किसी भी शख्स की, ठीक है, स्पेशली अगर वो कोई प्राइवेट उसकी अपनी ज़ात के लिहाज से है, सही। कोई मिनिस्टर कुछ है, अगर वो अपने जॉब के लिहाज से आपको खदशा है कि ये किसी के साथ कोई मुल्क दुश्मन उसके साथ है, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। बट वो वीडियो उसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत, एक तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद था। नहीं भी करते हैं, आपकी एजेंसीज करती होती हैं, उनके पास हर एक चीज़ में तो एजेंट नहीं रहते, लेकिन देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर्काइव्स एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अगर वो बंदा ठीक है, ये जो लीक करने वाली बात है ना, ये गलत है। लेकिन देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या गवर्नमेंट नहीं, आप ऐसे चैलेंज करना, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, क्या गवर्नमेंट एक जजेस पे मुश्तमिल
ایک ایسے وہ ایک قسم کا اب یہ جوڈیشلی وہی ہو گیا نا, یہ جوڈیشل انکوائری ہوگی نا, جوڈیشل نہیں ہے یہ. آج آپ جو مرضی کر لیں, صاحب نے اس کی پوزیشن کلیئر کر دی ہے. اگر میں ان کے جملے آپ کو بتا سکوں, کر لیں. دیکھیں اٹس سیمنٹکس بیسیکلی. کون ہے؟ 3 ججز ہیں, ٹھیک ہے, 2 ہائی کورٹ ججز ہیں, ایک سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں. فیئر انف. وائی ججز؟ اور اگر فرض کرو اگر جج کرنا ہی ہے, فرض کرے میں نے ایک جج کرنا ہے, why not to ask the chief justice to make it, آپ اپنا ایک وہ کر دیں چیف جسٹس کو, کہہ رہے ہیں ہمیں عدم اعتماد ہے ان پہ. دیکھیں عدم اعتماد ہے, عدم اعتماد ایک ادارے کے اس پہ ہے, تو ہو سکتا ہے کسی اور کو جسٹس فائز عیسیٰ پہ عدم اعتماد ہو, صحیح ہو سکتا ہے کسی کو عامر فاروق پہ, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اسی لیے اس کے اگینسٹ کہیں کہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ پہ اعتراض ہے. نہیں, میں اس پہ نہیں ہے. اگر آپ, میں چونکہ آئی ایم ناٹ اے لائر, لیکن اگر آپ یہ جو اعتزاز احسن صاحب کا پورا وہ کر لیں, انہوں نے پوری بات بتائیے کہ یہ کسی لحاظ سے بنا ہی نہیں سکتے اس قسم کی کوئی نہیں. 2016 کے ایکٹ کے تحت بنا سکتے ہیں رانا صاحب. اگر جہاں تک میں نے تو آپ کو بتایا, لیکن میرے پاس جو پوائنٹس ہیں اس میں 2016 کے ایکٹ کے تحت اعتزاز احسن بقول اعتزاز احسن, who I think is one of the most, اعتزاز احسن اتھارٹی ہے, میں چیلنج نہیں کر سکتا, لیکن جو میرے پاس پوائنٹس ہیں اس میں 2016 کے ایکٹ کے تحت حکومت یہ بنا سکتی ہے. رانا صاحب دیکھیں بالکل, یہ تو انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 جو ہے اجازت دیتا ہے, یہ قانونی اور آئینی حق ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی بھی پبلک میٹر کے اوپر کر سکتی ہے. لیکن دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مارکیٹ کے اندر یہ جو اس وقت سے چل رہا تھا, اب یہ چیزیں طے ہو جانی چاہیے. کسی ادارے نے اس کے اوپر سو موٹو نہیں لیا, اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. ہم نے یہ کہا, حکومت نے کہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے ہے, اس کی طے تک پہنچنا چاہیے. لیکن وہ تو اب فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیوز کا معاملہ سیٹل ہونے جا رہا ہے, اور آج بڑا اچھا. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, ایک سوال رانا صاحب سے کر کے آپ کی طرف, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ سے, آپ کے سامنے یہ رکھ دیا کہ یہ آڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں, حکومت ہمیں رپورٹ جمع کرائے, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں وہ یہ اب کمیشن جس طرح کا کام کرے گا وہ کرے کام. انہوں نے کہا پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے. آج بڑا اچھا, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی ڈیمانڈ کی گئی یا آرڈر جاری کیا گیا. دیکھیں یہ ایک رپورٹ ہے, صحیح, یہ کوئی کسی کو سزا نہیں دینی. انہوں نے واضح کر دیا کہ سزا دینے کا حق نہیں رکھتا, نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے اس چیز کا. تو یہ تو حقائق کو آگے لے کے آئے گی, فیکچوئل پوزیشن آئے گی. جو یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں یا یہ جعلی ہے یا یہ مبینہ ہے, اس سے تصدیق ہو جائے گی کیا اصل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بار تحقیق ہو کے پتہ چل جائے گا اوریجنل ہیں, 2 نمبر ہیں, ڈاکٹرائن کی گئی ہیں, ڈاکٹرڈ کی گئی ہیں, جو کچھ بھی واضح ہو جائے گا. سب سے زیادہ یہ ٹوٹو والی جو بات کر رہے ہیں نا ادھر ادھر, سب سے زیادہ تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہوئی ہے. تو ثابت ہو جائے گا اگر غلط ہے. ساری لیکس انہیں کے, اور ان سب کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں انہوں نے خود کہا, انہوں نے لیکس کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ججز کے لیک کیے ہوئے ہیں. آپ کے لیڈر نے جب وزیر اعظم تھے ہمایوں صاحب, آپ کے لیڈر نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ ریکارڈنگز ٹھیک ہیں. دیکھیں ہولڈ آن, the difference is not, میں نے شروع میں کیا کہا تھا, ریکارڈنگز ان آرڈر ٹو لک انٹو دی کہ بھئی کون کیا کرے, دیٹس ڈفرنٹ تھنگ. وہ سیاستدانوں کی بھی کہتے تھے ٹھیک تھا. نہیں دیکھیں وہ انہوں نے کہا تھا میرا ایز اے پرائم منسٹر یہ کر رہے ہیں, انہوں نے ایز اے پرائیویٹ کا نہیں کہا تھا, ایز اے پرائم منسٹر کہا تھا کہ کہیں وہ کسی پرائم منسٹر کی ریکارڈ کرنا ٹھیک ہے, آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اسے. میں جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ان کو خدشہ ہے کہ کیا ہے تو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی لفظ مانیٹر کا کیا تھا, لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے کہ یہ لیک کیوں کر رہے ہیں. نمبر 2, جو لیک کر رہے ہیں وہ بنا کون رہا ہے, اور بنا کون رہا ہے, لیک کیوں ہو رہا ہے. تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کو کام کرنے دیں تاکہ وہ اپنی رپورٹ میں بتا دیں یہ ساری باتیں. آپ نے تو اسے چیلنج کر دیا. سب سے پہلے تو ایز آف ٹوڈے پاکستان میں کوئی آئین ہے نہیں. آپ لوگوں نے پاکستان میرے لیے موجود ہے, آپ کے لیے موجود ہے یا نہیں ہے. دیکھیں پریکٹیکلی آپ کے 2 صوبوں میں جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے. صحیح, ٹیکنیکلی اسپیکنگ. یہ آپ کا اوپینین نہیں, میرا اوپینین نہیں ہے, سچی ہے. 3 مہینوں کے لیے ان کا آیا تھا, ان کا صرف ایک کام تھا کہ وہاں پہ الیکشن کرائے, اور ان کا کوئی کام نہیں تھا, اور 3 مہینوں کے لیے آئے تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ابھی تک انہیں نہیں روکا. ایک منٹ ہے جو نا, ان کا وہ ہے ہی نہیں, آئینی وہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے نہیں روکا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ بھائی ان کا وہ آئینی ان کا وہ ہے. باقی غلط کاموں کو عدالتیں روک رہی ہیں, اس کو بھی روکیں اگر غلط ہو رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کہتی ہے اس بندے کو رہا کر دیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو پکڑ کے دوبارہ اندر کر دیتے ہیں. رانا صاحب سے کمنٹ لینے دیں. یہ ایم پی اوز سارا وقت یہ لوگ لگے ہوئے کہ جناح قائد اعظم جناح کا ان کے گھر کا یہ ان کا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا قائد اعظم محمد. ایک منٹ ہے, جسٹ ہولڈ آن, ان کی ملکیت نہیں تھا. allow me to finish and then you can say whatever thing.
قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس لے کر گئے تھے ایم پی او کے قانون. صحیح. انہوں نے کیا کہا تھا؟ صحیح. انہوں نے کہا تھا یہ بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک. ہر وہ کام جو قائد اعظم نے منع کیا تھا یہ لوگ کر رہے ہیں. اب ان کو جواب دینے دیں. رانا صاحب جواب. یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جو 4 سال کی ان کی حکومت تھی وہ تھی نہیں, اور اس 4 سال کی حکومت میں جب ایم پی او لاگو ہوتا تھا وہ ہوتا ہی نہیں تھا. کتنی کوئی گرفتاریاں انہوں نے ایم پی او پہ کی تھی ذرا بہت ہوئی. ہمارے فیصل آباد شہر کے اندر ہمارے پہ میرے پہ پرچے کٹے ایم پی او قانون کے تحت. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو انہوں نے خود کیا, جو انہوں نے پرچے بھی کٹے, لوگ اندر بھی ہوئے, لوگوں کے گھروں سے. میں آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا دوبارہ کس نے اندر کیا؟ ذرا ایک منٹ کرنے. میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی جس کے اوپر پرچہ کٹا ہوا تھا, ہمارے ایم پی اے تھے, ان کے اوپر وہ موجود نہیں تھے گھر میں, اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اسی ایم پی او کے. آپ بھی وہی کر رہے ہیں رانا صاحب, کوئی فرق نہیں آیا. اگر انہوں نے جو کیا غلط تھا, آج آپ بھی وہی غلط کر رہے ہیں. خواتین کو اگر ہراساں کرنے کی بات ہے تو وہ بھی آپ پر ہی الزام لگ رہا ہے کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا. چلیں اس کا جواب دے دیں. دیکھیں اگر کوئی, یہ تو کلیئر ہے نا جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے اندر ابیٹمنٹ میں, پلاننگ میں, ایگزیکیوشن میں, سپورٹ میں جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. جو حملہ آور ہوئے فوجی تنصیبات کے اوپر, اب ان کے چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں, ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کی انکوائری بھی ہوگی, قانونی طور پہ ہوگی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی بھی کارکن کو بلا وجہ ہراساں نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ نہیں ہے, سرچ وارنٹ نہیں ہے, تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آپ سے اس پہ متفق ہوں. وہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا, جنہوں نے پلان کیا, جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا, آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور لا آف لینڈ کے تحت ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے زیادہ برا کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو پلان کیا اور جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا, میں سمجھتا ہوں ان کو کافر کردار, سوری یار پٹھانوں کو اردو اتنی اچھی نہیں آتی, ٹھیک ہے, کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پلاننگ رانا ثناء اللہ کی ہے. میں کیوں یہ سمجھتا ہوں, ابھی تیرے ہنسنے کے دن ہے, تو ہنس لے. لیکن میں ایک بات میں کیوں کہنا چاہتا ہوں, آپ جسٹیفائی کریں اسے, 25 مئی کو جس قسم کی شیلنگ ہوئی تھی, جب مارچ 10-11 میں جس قسم کی شیلنگ ہوئی تھی, مجھے ایک بات بتائیں, ادھر آپ کو کوئی پولیس والا نظر آیا؟ صحیح. ٹھیک ہے, کوئی کسی بندے نے روکنے کی کوشش کی؟ اچھا انہوں نے ہمارا جو یہ جو کیا ہوتا ہے لاہور میں جو جلسہ ہو رہا تھا, لبرٹی نہیں, جو مینار پاکستان میں, اس میں تقریباً 450-500 کنٹینر ان لوگوں نے لگائے تھے. اس جگہ پہ انہوں نے کوئی 2 کنٹینر لگائے. لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمایوں صاحب بریک کے بعد, ایک منٹ, بریک کو 2 منٹ کے لیے روک لیں, بریک کو 2 منٹ کے لیے. اوکے ڈن. جس طریقے سے جن جگہوں پہ, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جگہ پہ وہ مجسمہ کرنل شیر خان کا مجسمہ لگا, وہاں پہ پیچھے 6 یا 7 پولیس والے کھڑے تھے, ان میں سے کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی. اچھا جس طریقے سے گیٹ پہ وہ شخص کھڑا تھا, ایک بریک لینے دیں, ان سے ان کی نیگلیجنس کا سوال پوچھتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں وہ سی سی ٹی وی وغیرہ کہاں ہیں, مجھے وہ بتائیں جی ایچ کیو تک لوگ چلے کیسے گئے. ہمایوں صاحب اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ہمایوں صاحب نے جو سوالات اٹھائے رانا احسان افضل کے سامنے رکھیں گے اور جواب لیں گے ان سے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے جو حکومتی نیگلیجنس, خاص کر لاہور کے واقعات ہوں یا جی ایچ کیو پر حملے ہوں, ان پر جو انہوں نے سوالات اٹھائے وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہیں. رانا صاحب آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے ان سوالات کو, کہاں تھی آپ کی پولیس, کہاں تھا آپ کا آئی جی پنجاب, کہاں تھا آپ کا ڈی سی راولپنڈی, کہاں تھا آپ کا کمشنر لاہور, سارے نظر نہیں آئے, یہ بھی حقائق ہیں. پی ٹی آئی کبھی باز نہیں آ سکتی, یہی ان کا مسئلہ ہے. ایک تو انہوں نے اقدام کیا, اور آپ دیکھیں پوری 6-7 شہر تھے, ایک وقت کے اندر 6-7 شہروں میں فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈی آئی جی لاہور کی آنکھ پھاڑ, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ انوالو ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں؟ سنیں نا, یہ سنیں, جو ڈی آئی جی لاہور کی آنکھ ضائع ہونے کے خدشات ہیں, وہ بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں. صحیح. درجنوں پولیس کے, رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی انوالومنٹ ہے یا نہیں؟
دیکھیں وزیر داخلہ بالکل بھی ان کے تو اپنے گھر پہ حملہ ہوا تھا, صحیح, ان کے تو اپنے گھر کے اوپر حملہ ہوا. دیکھیں یہ خود ایک ایک بندہ پی ٹی آئی کا پکڑا جا رہا ہے, لیکن یہ آپ سوشل میڈیا کہ آپ پی کی ٹی آئی کا پولیس ان کا کہاں نکل رہا تھی؟ ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ڈی آئی جی کی تو آنکھ پھوڑ دی گئی. اوکے, یہاں درجنوں پولیس والے جو ہیں وہ ان کو انجر کر دیا گیا, ان پہ حملہ آور ہوا. صرف یہ چاہتے کیا تھے, میں چاہتا ہوں یہ چاہتے یہ تھے کہ ان پہ گولیاں برسائی جاتی, کچھ ان کے کارکن جو ہے وہ ان کو شہید کیا جاتا اور پھر یہ ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے. یہ وہ چاہتے تھے, یہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں جی کہ کہاں تھی پولیس. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر سوال ان کا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے, آپ کی پولیس نہیں تھی اس دن, ہمیں نظر نہیں آئی. ہر جگہ تھی, آپ نے وہ دیکھے نہیں ہے جہاں شیل پڑ رہے ہیں, جہاں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ جو ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں ابھی لبرٹی سے لے کے وہ کور کمانڈر کے گھر تک پہنچ گئے, آپ کی صوبائی انتظامیہ کہاں تھی, یہ سوال آپ سے ہوگا رانا صاحب. بالکل موجود. ہمایوں مومن صاحب, آپ کے خیال میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا, آپ نے اس کی واضح الفاظ میں مذمت کی, کاش یہ مذمت آپ کی لیڈرشپ کرتی. اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, جس طریقے سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, 1 سال سے ایک بیانیے پر پاکستان تحریک انصاف نے سب کو سر پہ اٹھائے رکھا, اور اب جب وہ خود ایکسپوز ہوئی ہے تو لوگ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ چودھری وجاہت نے بھی آج چودھری پرویز الہی سے کنارہ کش ہونے کا اعلان کیا. رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو گولیاں مارتے اس پہ سیاست کرتے. 30 سے 40 یا پتہ نہیں 45 لوگوں کو پوائنٹ بلینک گولیاں ماری گئی, اسٹریٹ گولیاں ماری گئی, اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ڈیتھ 45؟ ہاں نہیں سر, نہیں, آپ دیکھ لینا, زخمی کچھ چیزوں میں واقعات ہوئے, 45 ڈیتھس آر ناٹ کنفرم, سر بالکل آفیشلی ناٹ کنفرم. 30 یا 35 تو کنفرم ہے. آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ خود ڈاکٹر بائی پروفیشن, آپ مجھے ایک ایم ایل او کا کوٹ کسی بھی اخبار میں, کسی بھی میڈیا پہ کہیں پہ دکھا دیں جو 45 ڈیتھ کنفرم کرے. میں آپ کو بتا دوں گا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو نیکسٹ اس میں بتا دوں گا, ان کے نام کے ساتھ بتا دوں گا کہ کون کون ہیں, کن جگہوں پر ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اب میں آپ کو نہیں نام بھی بتائے ہوئے. اچھا, اب میں آپ کو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ جو کچھ آپ نے 9 مئی کو کیا اس کے بعد آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں سر جی نہیں, اٹس ناٹ بیکاز آف 9th مئی, اٹس بیکاز آف دی گورنمنٹ ہائی ہینڈیڈنیس. گورنمنٹ کیا ہے اس وقت, گورنمنٹ 9 مئی سے پہلے آپ کا ایک کونسلر نہیں ٹوٹ رہا تھا. ہمایوں صاحب, 9 مئی سے پہلے آپ کا ایک کونسلر نہیں ٹوٹ رہا تھا. میری بھائی, آپ وہ جو ایک بچہ تھا جس کو ٹکٹ ملا تھا, اس نے ایک بیان دیا تھا کہ جی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اپنا ٹکٹ بھی سرنڈر کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. پھر اس کے پولیس وین میں اس کے بعد عباد فاروق نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں کس نے کہا کور کمانڈر کے گھر پہنچے, پھر وہ بات بھی بتائیں. ایک منٹ ہے جنا, سن لینا آپ, پہلے میری بات سن لے, اس کے بعد جو آپ نے کہنا وہ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے میرے ساتھ جو حشر ہوا ہے, میں اپنی پتلون نیچے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا میرے ساتھ ان لوگوں نے حشر کیا ہے. تو جو انہوں نے کہا, بالکل آپ نے پھر سنا ہی کچھ نہیں ہے نا, پتلون نیچے کرنے والے. سر انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے کپڑے اتار کے دکھاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کے تشدد کی وجہ سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. چودھری وجاہت حسین نے آج پرویز الہی کو چھوڑنے کا اعلان کیا. ایک منٹ سن لینا, ایک منٹ آپ میری بات سن لینا. آپ دیکھیں, یا آپ ایک دم مجھ سے سوال کر لیا, then allow me to say it, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس وقت کیا ہو رہا ہے, ایک بندے کو آپ اندر کرتے, اس کو جو کورٹس ہے وہ اس کو چھوڑنے کو حکم دیتی ہے, وہ باہر نکلتا ہے, آپ اس کو پھر اندر کر دیتے ہیں ایک اور اس ایم پی او کی وجہ سے, کبھی ایک ایم پی او کبھی دوسرے ایم پی او کی وجہ سے. یہ بتائیں آپ اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, آپ لوگوں نے شہریار افریدی اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کو اٹھا لیا ہے, آپ لوگوں نے بس وہ غلط صحیح تو ابھی چھوڑ دینا, ان کے لیے تو چیز غلط ہے ہی نہیں نا, بیکاز دے آر جسٹیفائنگ ایوری تھنگ. اس وقت یہ وہ کام کر رہے جو 1979 میں جنرل ضیاء الحق کرتا تھا. اس نے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے جو اسٹوڈنٹس کے لوگ تھے نا, جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ان سب کے اوپر الذوالفقار کا مہر لگا کے نا ان کو اندر پکڑوانا شروع کر دیا تھا. یہ ایگزیکٹلی وہی کام کرے, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو اس طریقے سے دبا رہے ہیں, یہ جو نفرت ہے نا, یہ اندر سمر کر رہی ہوگی. لیکن جو نفرت, لیکن اچھا رہی بات جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا, دو قسم کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں میری نظر میں. ایک وہ جن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, ٹھیک ہے, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں سے پریشر ہے؟
गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है, एजेंसीज की तरफ से प्रेशर है, अच्छा, कहीं से प्रेशर है, हम तो यही कह सकते हैं वो ना। तो कह रहे हैं कोई दबाव नहीं यार ज़मीर जाग गया उनका, ज़मीर जाग गया। चलो ठीक है, ज़मीर जाग गया, उनके ज़मीर को ठीक ठाक मारा है ताकि जगाने के लिए, तो उनका ज़मीर जाग गया, इतना मारा है कि उनका ज़मीर जाग गया, इतना ज्यादा मारा। ठीक है, एक मिनट है ना, इतने 1.5 साल से नहीं, कितने सालों से उनके ज़मीर सोए हुए थे, इन्होंने जब मारना शुरू किया, जरा राणा साहब को ऐड करने दें हुमायूं साहब। दूसरे वो लोग थे जिसमें जैसे सदर्न पंजाब और बाद लोग थे जिनको ऑलरेडी टिकट नहीं मिला था, जो जब अनाउंसमेंट होते वो और बाज लोग जो है ना ऐसा नहीं है कि सारे ठुकराए हुए लोग गए, आपका कराची का सदर भी आपको छोड़ के गया। 2-3 ऐसे, हमारा आमिर कियानी छोड़ कर गया है। आमिर कियानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा कौन हो सकता है? तो फिर अंदाजा लगाए ना कि कोई गलतियां आपने भी 9 मई को की है, माने। देखिए मेरी बात सुने, हमारी गलतियां किसकी गलतियां नहीं होती तो माने ना सर, आपकी लीडरशिप मानती भी नहीं है, मजम्मत भी नहीं करती। इमरान खान ने खुलेआम से इसके मजम्मत 9 दिन गुजरने के बाद, नहीं पहले दिन से कहा है, इसके हकायक भी सुन, उनको जरा रिस्पॉन्ड करने दें। इसके हकायक भी सुन लें। जब 9 मई का ये जो खौफनाक वाकया हुआ, इन्होंने खुशी मनाई, सही, इन्होंने सेलिब्रेट किया, सही, कि देखो हमने क्या मजा सिखा दिया। ये 2-3 दिन तो इसी मूड में थे कि ये तो देखो। और जब इमरान खान साहब जमान पार्क में आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको शाही मेहमान बना के घर भेजा, तो वो एक वीडियो है जिसमें कहते हैं बड़े लोग निकले, बड़ा कुछ हुआ, तो वहां कोई नदामत नहीं थी कि यहाँ तो ये नदामत आई कब? जब पकड़ दकड़ शुरू हुई, तब इनको लगा ओहो ये तो हमें माफी मांगनी थी, ये तो मजम्मत करनी थी। तो सबसे पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई में कर दूं। देखिए दूसरा, अब आप अपनी जिम्मेदारी मत लें, क्योंकि ये आपकी आदत है, यू टर्न लेना पीटीआई की आदत है, दूसरे पे इल्जाम लगाना पीटीआई की आदत है। लेकिन आप इस मामले को हैंडल अब कैसे करेंगे? आर्मी एक्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री कर रही है इस पे, आपकी बड़ी इत्तेहादी जमात है। देखिए इसमें कोई एग्रीमेंट या कोई जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक ये मामला चलने। क्या कानून आपको ये इजाजत देता है कि आप सिविलियंस पे मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत करें? जो 21वीं तरमीम है उसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई है वो बड़ी क्लियर है। वो ये कहती है कि अगर कोई सिविलियंस जो हैं वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं, फौजी इंस्टॉलेशंस को अगर वो हमला करते हैं, तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा, वो उसके अंदर लगेंगे। और ये कोई नए कोर्ट्स नहीं आपने बनाने, जो ऑलरेडी मिलिट्री के कोर्ट्स हैं वही उनका जो मौजूदा कोर्ट्स है। तो ना आपको कोई तरमीम की जरूरत है ना एक्सटेंशन की जरूरत है। एक जुमले पे मुझे प्रिसाइजली बताइएगा, खान साहब फिर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कल आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तारी की, तो दोबारा कोई रेंजर्स को आप लोगों ने हिदायत नैब को किसी को दी? देखिए खान साहब जो हैं किसी मुकदमे में उनके अमाल ही ऐसे हैं सारे, अब जो जमा होते जा रहे हैं, जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, अब तो उनको खदशा तो होना चाहिए है कि उनको जो है अगर बेल नहीं है उनकी तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। सब कल फिर गिरफ्तारी है तो फिर 9 मई जैसा एक्शन रिप्ले होगा या पुरअमन? मैं जब पहले भी मैंने राना सनाउल्लाह की बात की थी ना, उसके बाद वजूहात हैं, ठीक है। 25 मई को पिछले साल मानते हैं जो कुछ हुआ, शेलिंग हुई, जस्ट अलाउ मी वहाँ पे जब डी चौक के पीछे, चूंकि मैं डी चौक पे था और मुझे डी चौक के पीछे मुझे नजर आ रहा था कि क्या था, हम बिल्डिंग के ऊपर करके देखे थे, उसके पीछे रेंजर्स खड़े थे। सही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सही। आपको ये सेंटोरस के चौक में इमरान खान तकरीबन अगर बहुत कम भी कर ले 60-70 हज़ार बंदे के साथ तो पहुंच गए थे। सही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए जो मर्जी कर ले, साथ-साथ बताइए, जो मर्जी कर ले यार 60 बंदे भी थे ना, अगर 60 बंदे भी थे ना, वो आप लोगों के लिए काफी थे। सुप्रीम कोर्ट को वायलेट करते हुए ये ऐड करें। सुन लेना, इनकी ये वक्त है कि 6000 बंदों के लिए रेंजर्स बुला लिया था, 245 लगा लिया था, तो इनकी सोच ले इनकी क्या वक्त होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, कल फिर अगर इन्होंने रेंजर्स लगाई तो आप लोग क्या करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस वक्त इमरान खान को पता था कि ये पीटीआई को अगेंस्ट आर्मी लड़ाना चाहते थे। इमरान खान ने वहां से रिवर्स लगाए। एक मिनट सुन ले, अब मेरी बात सुन ले, वहां से सुन ले। 2 मिनट आपके, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट मौजूद है। दूसरी बात, आप जरूर काउंटर आर्गुमेंट करें। अब मुझे एक बात बताएं, कोर्ट के अंदर आपको अरेस्ट करना है, इसमें कहीं किसी जगह पे कोई फोर्स यूज नहीं हो रही, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। रेंजर्स का क्या काम? रेंजर्स, पुलिस
کیوں نہیں کیا؟ نیب کسی کو بھی کہہ سکتی ہے ہمایوں صاحب، ایک میں بتا you are the legislator. سر ویژول ایفیکٹس کرتے ہیں. انہوں نے رینجرز کو کہا، رینجرز نے وہاں پہ شیشے توڑے، جس طریقے سے ان کو پکڑا. دیکھیں یہ ایک ویژول کریٹ کیا جاتا ہے، ویژول کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اور آرمی کے درمیان میں نفرت پھیلے. چلیں رسپونڈ کریں رانا صاحب. ان لوگوں کی پچھلے ایک سال کی سیاست دیکھ لیں، آرمی کے خلاف جتنی نفرت ان لوگوں نے مجھے ذرا اس کا جواب لے لیں. رانا صاحب 30 سیکنڈ، رانا صاحب 30 سیکنڈ میں ان کو جواب دینا. ہانڈی خالی ہوتی ہے نا تو کھڑکتی زیادہ ہے. یہ ان کا پی ٹی آئی کا وہی حال ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. جن ویژولز کی یہ بات کر رہے تھے، ویژولز انہوں نے جب زمان پاک میں وہ درجن پولیس والے اریسٹ والے، تو انہوں نے جو ویژولز کریٹ کیے تھے پیٹرول بم مار کے، وہ یاد رکھیں. اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو رینجرز ہوتی ہیں وہ ڈپلائڈ ہے، ہر وقت ڈپلائڈ ہوتی ہے اسلام آباد میں. اینڈ اٹ از انڈر the interior ministry and civilian. رانا احسان افضل صاحب، ہمایوں مومن صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہمایوں مومن صاحب نے جو آرگیومنٹ بلڈ کیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جی ایچ کیو پہ جس طریقے سے حملہ ہوا، ان کا آرگیومنٹ رانا ثناء اللہ پہ الزام ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے آڈیو ویڈیو میسیجز موجود ہیں، ان کی جی ایچ کیو سمیت کور کمانڈر کے رہائش گاہ پر پریزنس کے ویژولز موجود ہیں. اس کے بعد اس کی تردید کرنا ہمیں مطلب حیرتناک لگتا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے G20 کی سری نگر کی میٹنگ کے حوالے سے. بھارتی حکومت نے جو خواب بنے تھے وہ خواب چکناچور ہو چکے ہیں. جی ہاں، سعودی عرب، ترکیے اور مصر اور عمان جیسے اہم ممالک نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، بلکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی رجسٹریشن بھی نہیں کروائی. جو تیاریاں بھارت کی جانب سے کی گئی تھیں عالمی دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے اور کشمیر ان کا حصہ ہے، اس پر جو عالمی دنیا ہے اس نے اپنے تحفظات چین نے واضح طور پر رکھے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ برادر جو اسلامی ملک ہیں، سعودی عرب، ترکیے، مصر اور عمان نے بھی اپنے تحفظات ہندوستان کے سامنے رکھے ہیں. یہاں تک کہ امریکن پوزیشن بھی یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس اجلاس میں ضرور شرکت کر رہے ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو ان کی پوزیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. اس موقع پر جب G20 میں بھارت 3 روزہ اجلاس کرنے جا رہا ہے، اسی وقت پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آزاد جموں کشمیر پہنچے اور وہاں قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا، اور وہاں پر انہوں نے عالمی دنیا اور پڑوسی ملک ہندوستان کو کچھ واضح پیغامات دیے. Today, I ask the world if a country can be allowed to renege on its solemn commitments to the United Nations, break its own promises, and blatantly violate international law just because they want to. I must emphasize here that the commitments under the UN Security Council resolutions are sacrosanct. They are neither servile to the whims of a jingoistic political party, nor diluted by the passage of time. India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is wrongful, illegal act. Janab Speaker, jitna chai peena chahte hain, hum unko pila sakte hain. Hum apna ناظرین، ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں. ظفر صاحب، G20 کے جو اجلاس کے حوالے سے ہندوستان کی تیاریاں تھیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تیاریاں اب ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ کافی حد تک یہ بڑھ رہی ہیں، مگر میں صحیح نہیں کہہ رہوں گا اگر میں خود نہیں کہا کہ میری مایوسی ہے. نہ صرف کہ یہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو ان کا فرض ہے، جو کوننٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے پہ ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ہندوستان غلطی سے کلیم کرتا ہے. نہ صرف انہوں نے ادھر جا کے اپنا یہ کوننٹ کو وائلیٹ کیا، مگر مسلمان ملک مصر، عمان، ترکی، سعودی عربیہ، مگر اور بھی مسلمان ملک ہیں نا، جارڈن ہے، انڈونیشیا ہے. کیا یہ لوگ جا کے اس آدمی کو جو امریکہ نے کنڈیم کیا ہے ایز اے جو وائلیٹر آف نہیں،
امریکہ نے کنڈیم کیا ہے ان کو کہ یہ اسٹیٹ جو ہے ریلیجس مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, ریلیجس پرسیکیوشن کرتے ہیں. موڈی مشہور ہے, ہندوستان میں مشہور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, اور وہ گئے ادھر. ہلالی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو جو کچھ کرنے کی ضرورت تھی, وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج جب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی گئے, آپ سمجھتے ہیں یہ سٹیپس ٹھیک تھے ان کے بحیثیت وزیر خارجہ؟ دیکھیے اچھے سٹیپس تھے کہ یہ انہوں نے جا کے پروٹیسٹ کیا اور وائلیٹ کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یو این ریزولوشنز کے وائلیشنز ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فل کیمپین ماؤنٹ ہونا تھا مسلمان ملکوں کے خاص طور تھرو دی OIC خاص طور, اور ان کو بتا دینا تھا کہ اگر OIC اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ نہ کھڑا ہوں تو پھر ہمارا جو کمٹمنٹ ہے, ہمارا جو کیا کہتے خواہش ہے کہ OIC میں ہم ہو اور مسلمان ملک پروگریس کریں ٹوگیدر, یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. سیدھی بات ہے, یہ سب چیز ہمیں کرنا تھا. ہلالی صاحب لیکن یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو, تو عالمی دنیا بھی آپ کی بات کو کیوں سنے گی؟ بٹ ہم اس ملک میں ایک چیز پہ تو اتفاق ہے نا, ہم کشمیر میں وی آر ٹوگیدر ہے نا. ہم مسلمانوں کے خلاف اگر پرسیکیوشن ہوتا ہے, ہم یونائٹڈ کنڈیمنیشن ہے پاکستان میں اس کے لیے, ہے نا. تو پھر کیوں کس چیز پہ کمی ہونی چاہیے؟ نو, آن دا کنٹرری میرے خیال میں پبلک ڈیمونسٹریشنز ہونا چاہیے تھے لیڈنگ اپ ٹو دس کانفرنس, اور دنیا میں ہمارے ڈیلیگیشنز کو گھومنا تھا بتانے کے لیے کہ یہ موڈی قاتل مسلمانوں کا. ہلالی صاحب دیکھیں, جیسے ایس سی او کی جو میٹنگ تھی وہاں بھی یہ ایک تنقید تھی کہ بلاول کو نہیں جانا چاہیے تھا, انہوں نے جا کے بہتر انداز میں ریپرزینٹ کیا, آج بھی وہ آزاد کشمیر پہنچے. آپ کے خیال میں مودی کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے یا جو دشمنی کا, مسلمان دشمنی کا جو نظریہ ہے وہ جاری رہے گا, وہ اس طرح کے اٹیمپٹس آگے بھی کریں گے, تو اس کی روک تھام کے لیے پاکستان کو بحیثیت ریاست اور بحیثیت جو ہماری وزارت خارجہ ہے اسے عالمی فرنٹس پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپوز تھا کہ بلاول بھٹو کو نہیں جانا تھا, اور میں نے کہا بھی نہیں جانا تھا, اور کیوں کہا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. نمبر 1 ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مہمان ہو کہ تم آؤ, ساتھ ساتھ اگر وہ کہہ دے کہ تم یہ ہو اور تم ٹیرر انڈسٹری ہو اور میں تمہارے سے ہاتھ میں ہی ملاؤں گا, تو اس کا انویٹیشن ایکسیپٹ کرنا کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ مانے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے, اتنا انکانگروس ہے. ایک طرف سے وہ دعوت دے رہا ہے ایز اے ہوسٹ, دوسرے طرف سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے, اور پھر بھی آپ جا رہے ہیں اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. ہلالی صاحب اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی تو ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو ہندوستان کے اندر جا کے للکارا, وہاں جا کے کشمیر کی بات کی, وہاں جا کے انہوں نے جو ہے کلبھوشن کی بات کی, تو ہندوستان کو ہندوستان کے اندر منہ توڑ جواب دینا بجائے ایبسنٹ ہونے یا ویڈیو لنک پر شرکت سے زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کیا آپ ہندو کے گھر میں گھس کے کہیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ اچھا آدمی ہے؟ آپ ایسے موڈی, میں نہیں کہتا ہندو, معاف کریے, انڈین ہندو موڈی کے طرح قاتل مسلمانوں کا, اس کے گھر آپ جائیں گے اسی لیے کہنے کے لیے ہم مسلمان قاتل نہیں ہیں؟ یہ اچھی بات ہے؟ فار گاڈ سیک, اس آدمی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے, ملنا ہی نہیں چاہیے, اس کے ملک میں جانا ہی نہیں چاہیے. میں تو سمجھ نہیں آ رہی ڈپلومیٹک ریلیشنز کیوں ہے ایک آدمی جو مسلمانوں کا قاتل ہے, اور مسلمان ہندوستان میں کے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قاتل ہے. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور G20 کی میٹنگ کے حوالے سے جو پاکستان کا اسٹانس اور SCO کے سمٹ میں جو بلاول کی شرکت تھی اس پر اپنی رائے دی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر ہلالی صاحب. اب ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے پروگرام کی کلوزنگ سے پہلے 9 مئی سے جڑے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے, اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک پاک فوج کے شہید سپاہی عمران کی بیٹی کی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے
سنیں وہ پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو کر شہید عمران کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ ان شہداء کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے پاک فوج نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل شاہراہ دستور پر ایک بار پھر عدالت میں اہم مقدمے کی سماعت ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات جب تک ہمیں یاد آئیں گے تکلیف دیتے رہیں گے۔ کل شاہراہ دستور پر اہم مقدمے کی سماعت کے نتیجے میں ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی، اس پر کل آپ کو رائے دیں گے۔ کل تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔